बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपने जो लेक्चर 1 है वो तैयार भी किया होगा। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 2 है। अकॉर्डिंग टू आउटलाइन अगर आपने देखा हो तो आज का हमारा जो मौजू है लेक्चर वीक 1 का डे 2। ठीक है, अपनी आउटलाइन से इसको टैली कर लें। आज हमने पढ़ना है इमाम गजाली के बारे में। टॉपिक हमारा जो है वो है मुस्लिम मुफक्करीन की तालीमी खिदमात, मतलब कि तमाम हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स जिन्होंने तालीमी मैदान में अपनी अपनी खिदमात दी हैं। ठीक है, उनमें से पहले नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं इमाम गजाली को। ठीक है, इमाम गजाली का इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। माहिर तालीम हैं, बेहतरीन उस्ताद हैं। नाम इमाम मोहम्मद अल गजाली के तौर पर मशहूर है। ठीक है, मशरिक के साथ साथ अहले मगरिब भी इनका लोहा मानते हैं, यानी कि उनकी तालीमी जो खिदमात हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इनकी किताबों के तर्जुमे जो है कई ज़ुबानों में किए जा चुके हैं। कीमियाए सआदत और अहयाल अलूम आपकी किताबें हैं जो कि ज़्यादा अहम हैं, ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। ठीक है, आप मदरसा निज़ामिया बगदाद के सदर भी रहे हैं और ये बैनुल अक़वामी अहमियत का हामिल इदारा था, मतलब कि सिर्फ उस जगह के लिए नहीं था, पूरी दुनिया में उसको जो है माना जाता था। ठीक है, तालीमी तसव्वुरात इनके देख लीजिए। ये क्या कहते हैं कि अगर हकीकत तक पहुंचना है तो तालीम ज़रूरी है। ठीक है, जो इल्म पैगंबरों को मिलता था वही के ज़रिए, वही सच्चा है और हकीकी है। अक्ल मंबा है से मुराद वो जगह है जहां पर इल्म इकट्ठा होगा और वहां से ही इल्म जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद अक्ल जो है इंसान के अंदर गौर व फिक्र का मादा पैदा करेगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को तालीम के जरिए कायनात को फतह करने की भी सलाहियत दी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इल्म इंसान की सबसे बड़ी फजीलत है, इसमें कुव्वत है, ये रुकेगी नहीं, ये चलती रहती है, मतलब आगे से आगे ये ट्रांसफर होती है और जिस इंसान के पास है उसमें भी इजाफा होता रहता है। ठीक है, इल्म की वजह से ही इंसान इंसानियत के दर्जे पर फायज है। अगर आपको लेक्चर 1 याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इल्म वो चीज़ है जिसकी वजह से फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया था। ठीक है, ईमान और इल्म लाजिम है एक दूसरे के लिए। इल्म ईमान के बगैर और ईमान इल्म के बगैर अधूरे हैं। ठीक है, इमाम गजाली जो है अलूम को 2 इकसाम में तकसीम करते हैं। पहले वो क्या कहते हैं, वो अलूम जो इंसान के लिए मुफीद हैं, फ़ायदा मंद हैं, उनको वो अलूम महमूद कहते हैं। और वो अलूम जो इंसानों के लिए किसी ना किसी तरीके से नुकसान का बाइस बन सकते हैं, उन्हें इल्म मज़मूम का नाम देते हैं। मज़मूम मतलब जिनकी मुज़म्मत की गई, जिनसे मना फरमाया गया। इनकी जो डिटेल है वो आगे आएगी, मैं आपको वहां बताती हूँ। अभी आप इसके मकासद पर आए। इमाम गजाली के नज़दीक तालीम के कुछ मकासद हैं और अगर ये मकासद पूरे होंगे तो तालीम आपकी बेनिफिशियल है, फ़ायदा मंद है, और अगर ये मकासद पूरे नहीं हो रहे तो आपकी तालीम का भी कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 1 पर है मार्फत इलाही का हसूल, अल्लाह ताला की पहचान। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करते, ख़ास तौर पर कुरान की तालीम, क्योंकि हम आखिरी उम्मत हैं तो हम पर आखिरी किताब पढ़ना ही वाजिब है, फ़र्ज है। तो जब तक कि हम कुरानी तालीम हासिल नहीं करते, दुनियावी अलूम के साथ साथ हम अल्लाह ताला को नहीं पा सकते, उसको नहीं पहचान सकते। दूसरा इसका मकसद क्या है, रज़ाई इलाही के आगे सर तस्लीम खम करना, मतलब जो अल्लाह चाहता है उसको मान लेना। ठीक है, इंसान अगर इल्म रखता हो, उसने कुरान पढ़ा हो, उसको मालूम हो अल्लाह इंसान से क्या चाहता है, तब ही वो उसके आगे अपना सर तस्लीम कर सकता है, सर तस्लीम खम कर सकता है। ठीक है, जब इंसान अल्लाह को जान जाए तो फिर वो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक कर लेता है। ठीक है,
اس کے بعد تیسرا مقصد دیکھیے کیا ہے یہاں پر، اخلاقی اقدار کا فروغ. فروغ کہتے ہیں پھیلانا. جب آپ نے تعلیم حاصل کر لی، خاص طور پر دین کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، پہچان لیا، اس کی ہر رضا کے آگے آپ نے سر جھکا دیا، تو پھر آپ کے اندر اخلاقی اقدار بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے کہ دیکھیے سچائی ہے، دیانت داری ہے، بڑوں کا احترام ہے، یہ تمام وہ اسلامی تعلیمات ہیں بیسیکلی. تو پھر کیا انسان کرتا ہے، ان کو اپنا بھی لیتا ہے اور ان کو آگے پھیلاتا بھی ہے، فروغ کرتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو تعلیم کا اہم مقصد کیا ہے کہ وہ اعلیٰ جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو آگے پھیلائے گی. تعلیم کا چوتھا مقصد امام غزالی کے نزدیک کیا ہے جی، اعلیٰ کردار کی تشکیل اور تکمیل. تعلیم انسان کے کردار کو بہترین بناتی ہے. مطلب اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ تعلیم کسے کہتے ہیں یا تعلیم کا کیا کام ہے، تو میں شاید سمپل سا ایک آنسر دوں کہ انسان کو انسان بنا دینا تعلیم کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ نیکی کو اپنانا، بدی کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، یہ تعلیم کے ذریعے ہی انسان میں پیدا ہوتے ہیں. پھر پانچواں مقصد دیکھیے یہاں پر کیا ہے، دنیاوی ضروریات کا خیال. امام غزالی کے نزدیک کیا ہے، دنیا کی، بیٹا یہاں پر آپ نے اس کو دینوی نہیں پڑھنا، یہ دنیوی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دنیوی ضروریات کو پورا کرنا. ایسا فرد جو مثالی زندگی گزار رہا ہو، جس کے نزدیک دین بھی اہم ہے اور وہ دنیا کے کاموں کو بھی خیر خیریت سے پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور لاسٹ مقصد دیکھیے امام غزالی کے نزدیک کیا ہے، تسخیر کائنات. مسخر کرنا یا تسخیر کرنا کا مطلب ہوتا ہے فتح کر لینا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تعلیم کا مقصد ہے کائنات کے جو پوشیدہ راز ہیں ان کو جان جانا. ٹھیک ہے، اور پھر ان کو استعمال میں اس طرح سے لانا کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے کام آئے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو ہے مقاصد تعلیم امام غزالی کے نزدیک. اس کے بعد دیکھیے نصاب، جو پہلے بات ہوئی تھی میں نے یہاں پر میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، دو طرح کی ڈویژن کرتے ہیں یہ علوم کی. ایک ان کے نزدیک ہے علم محمود، ایک ہے علم مضمون. ٹھیک ہے، علم محمود مائنڈ میں رکھیے گا، فائدہ بخش علم، اور علم مضمون جو انسان کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں یا جن کی خاص طور پر مذمت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایسے کون سے علوم ہیں جن کی مذمت کی جا سکتی ہے؟ تو بیٹا کچھ علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے جادو کا علم ہے یا پامسٹری جسے ہم کہتے ہیں نا ہاتھ دکھانا. اس طرح کے جو علوم ہیں، فال نکالنا، یہ سارے علوم جو ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے اور ان کو امام غزالی علم مضمون کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور علم محمود میں قرآن کریم کا، حدیث مبارکہ کا یا تفسیر کا، یہ سارے علوم جو ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں، یہ علم محمود ہیں. ٹھیک ہے، دوسری جو درجہ بندی ہے وہ نصاب کی ہے، جس میں انہوں نے دو مزید ڈویژنز کی ہیں. یہ علم محمود کی ڈویژنز ہیں بیٹا. ٹھیک ہے، لازمی مضامین اور اختیاری مضامین. لازمی کو فرض عین کہتے ہیں اور اختیاری کو فرض کفایہ. ٹھیک ہو گیا، فرض عین یا لازمی مضامین جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. اور وہ کون کون سے علوم ہیں؟ قرآن ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے، فقہ ہے. اس کی جب ہم بات کریں تو یہ لازمی مضامین ہے، مطلب کہ فرض عین ہے. اختیاری مضامین جن کو فرض کفایہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ مضامین ہیں جو معاشرے میں فرد کے رہنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. دیکھیں ہم سب جو ہیں کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں. وہ پیشہ اختیار کرنے کے لیے کوئی خاص قسم کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اختیاری مضامین یا فرض کفایہ. طب ہے، ریاضی ہے، زراعت، یہ سارے نیچے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے طریقہ تدریس. امام غزالی کیا کہتے ہیں کہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے پڑھانے کا؟
طریقہ تدریس، پڑھانے کا طریقہ، ایک استاد کو بہترین تعلیم دینے کے لیے طریقہ کون سا اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے کہ جو پہلے تو انہوں نے بات کی ہے کہ جو جدید مغربی مفکرین ہیں نا، انہوں نے بڑی تحقیق کر کے یہ چیز فائنلائز کی ہے کہ طالب علم کی نفسیات کو سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن امام غزالی جو ہیں ان سے پرانے ہیں اور وہ یہ باتیں تب کر رہے ہیں کہ انسان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کون سے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے کون کون سے ہیں. بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا. رجحانات کسے کہتے ہیں؟ بچے کی اپنی ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، بچہ کیا چاہتا ہے، بچے کا اپنی دلچسپی کس طرف ہے. ٹھیک ہے، تو پھر استاد جو ہے بچے کی خواہش کو، اس کے رجحان کو، اس کے مزاج کو سامنے رکھ کر تعلیم دے گا. تدریس میں تدریج کو درجہ بدرجہ سے یاد رکھیے. ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. اب یہ دیکھیے آپ کے پاس 5 کلاس کا بچہ آ جائے، آپ اس کو 10th کلاس کی بک لگوا دیں تو وہ پڑھ سکتا ہے؟ وہ نہیں پڑھ سکتا. تو یہ طریقہ تدریج کا جو ہے امام غزالی بھی بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مرحلہ وار پڑھایا جائے. آپ اس کو چھوٹے لیول سے شروع کر کے بڑے لیول کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے، اگلا دیکھیے ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا. بچے جو مینٹل کیپیسٹی ہوتی ہے، ذہنی استعداد ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ذہن میں ایک وقت میں کتنی چیز سٹور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر امام غزالی کیا کہتے ہیں کہ تدریس کے دوران بچے کی ذہنی استعداد کو سامنے رکھیں کہ ان کا بچہ بیسیکلی کتنا جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے. اگر وہ نہیں سامنے رکھے گا، پڑھاتا جائے تو وہ تو پڑھا لے گا لیکن تعلیم کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگلا دیکھیے سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا. امام غزالی کیا کہتے ہیں کہ استاد جب پڑھانے آئے تو جب وہ اپنا لیکچر شروع کرنے لگے تو جو بچے نے چیزیں سیکھ لی ہیں، جو ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں اس کو پہلے سے پتہ ہیں، ان ریلیٹڈ چیزوں کو وہ پہلے ایکسپلین کرے یا ان سے کوئی سوال پوچھ لے یا ان کو خود ہی سٹوری ٹیلنگ وے میں پہلے جو ان کو پہلے سے معلومات دی گئی ہیں ان کو شروع کرے اور پھر اپنا لیکچر شروع کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا، مشروط شرط لگا کے. ٹھیک ہے، یہ تو بیٹا آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ علم عمل کے بغیر اس طرح ہے جس طرح جسم روح کے بغیر. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ اپنی تعلیم کو استاد جو ہے عمل سے مشروط نہیں کر دیتا تب تک تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بچوں کے لیے سبق آسان بنائے جائیں، دلچسپ بنائے جائیں، کہانیاں سنائی جا سکتی ہیں، کوئی قصہ، کوئی حقائق سنائی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے بچوں کے لیے سبق آسان ہو جائے وہ طریقہ بچوں کو سبق سیکھنے میں زیادہ مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اسباق کی تیاری. بیٹا یہ جو طریقہ تدریس ہے یہ خاص طور پر معلم کے لیے ہے، استاد کے لیے ہے. اگر ٹیچر خود لیکچر تیار کر کے نہیں آئے گا تو وہ نہیں پڑھا سکتا. دیکھیں اس نے لیکچر تیار ہی نہیں کیا لیکن جب وہ کلاس روم میں آیا اس نے پڑھانا شروع کیا، اس کے اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا. اب اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ گھر سے آلریڈی اس چیز کو تیار کر کے ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیشے سے انصاف کرے اور جب اس نے پڑھانا ہے وہ پہلے سے اس کو خود پڑھ کر آئے. ٹھیک ہے، اچھا بیٹا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ، استاد اور شاگرد، ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہوں گے یا کیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پر 2 چیزیں وہ بتاتے ہیں، آداب معلم بتاتے ہیں اور آداب متعلم، کہ معلم کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیسا ہو اور متعلم کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیسا ہو. معلم کے آداب دیکھیے، شاگرد کو وہ اپنے بچوں کی طرح سمجھے گا. بیٹا آپ کو پتا ہوگا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ روحانی
والدین ہیں. تو معلم کے لیے بھی لازم ہے کہ اگر وہ روحانی والدین کے درجے پر فائز ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو اپنے بیٹے بیٹیوں کے برابر سمجھے گا، ان سے شفقت سے پیش آئے گا. ٹھیک ہے. اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، جو وہ پڑھا رہا ہے وہ ویسا کرتا بھی ہو. دیکھیں اگر میں آپ کو سارا دن آ کے کلاس روم میں کہتی ہوں بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن جیسے ہی میری کوئی کولیگ میرے پاس آتی ہیں یا میں پرنسپل کے سامنے جاتی ہوں، وہ میرے سے پوچھتی ہیں میں نے آپ کو فلاں کام کہا تھا آپ نے کر دیا ہے، اور میں نے وہ نہیں کیا، لیکن میں کہہ دیتی ہوں جی میں نے کر دیا ہے، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ٹیچر تو یہیں پر تھی، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس کا مطلب کہ ابھی کلاس روم میں ہی میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن فوراً کلاس روم کے بعد آپ نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ کبھی بھی میری اس بات کو نہیں مانیں گے. تو معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. شاگردوں سے ان کے معیار اور استعداد کے مطابق گفتگو کرے. وہ 5 کلاس میں پڑھا رہا ہے تو اس کا لیول 5 کلاس کے بچوں والا ہونا چاہیے. 10th کلاس میں پڑھا رہا ہے تو اس کا لیول ان بچوں کے مطابق ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر نے خود ایم فل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ 5 کلاس کے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو اپنے لیول کے مطابق پڑھا رہا ہے. نو، وہ ان کو ان کے مطابق ان سے بات کرے گا. ٹھیک ہے. تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے، نہ ہی بچوں سے خوشامد اور تعریف کی خواہش کرے. جیسے بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ٹیچر کلاس روم میں انٹر ہوتا ہے بچے فوراً سے میم آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہیں. یہ ٹھیک ہے، بچے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں، لیکن ٹیچر یہ نہیں ایکسپیکٹ کرے گا کہ بچے میری خوشامد کریں، تعریف کریں. ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میری ٹیچنگ کی تعریف کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد طلباء کو نصیحت کرتا رہے، کیونکہ وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں. تو جس طرح ہم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم طلباء کے لیے بھی یہی کام کریں گے. ٹھیک ہے. شاگرد کو اشاروں سے، اگر اس کو ڈائریکٹلی ابھی ڈانٹ نہیں رہا، مار نہیں رہا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بری باتوں سے روکے. اگر وہ سختی کرے گا تو اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ہو جائیں، اس کو ناپسند کریں یا اس سے ڈرنا شروع ہو جائیں. معلم کا وقار کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر انتہائی ناگزیر حالات ہیں، اسٹوڈنٹ کسی طریقے سے نہ کوئی اشارہ سمجھ رہا ہے، نہ پیار محبت سے سمجھ رہا ہے، نہ ہلکی پھلکی ڈانٹ سے سمجھ رہا ہے، تو اس طرح کے اگر حالات ہو جائیں کہ طالب علم سمجھ ہی نہیں رہا، تو 3 چھڑیوں تک کی بدنی سزا مطلب بدن پر، جسم پر 3 چھڑیاں لگائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر متعلم کے آداب ہیں بیٹا کہ طالب علم کیسا ہونا چاہیے. اچھا یہاں پر دیکھیے، اب ساری باتیں معلم کے لیے تو نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اپنے علم پر تکبر نہ کرے، استاد کی فرما برداری کرے. اگر استاد کے لیے آپ بچوں کی طرح ہیں تو آپ کے بھی وہ روحانی والدین ہیں. اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھے. تمام علوم سیکھے، لیکن جب تک ایک کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ لیتا دوسرے کی طرف نہیں جائے. ٹھیک ہے. جب ایک فن پر اچھی طرح سے مہارت حاصل کر لے تو پھر دوسرے فن میں قدم رکھے. ٹھیک ہے. اور ایک دم سے کوشش نہیں کرے کہ میں سارا کچھ اکٹھا ہی سیکھ لوں. تدریجن ایک چیز سیکھے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے. تو یہ معلم کے آداب ہیں امام غزالی کے نزدیک. تو بیٹا آج ہم نے امام غزالی کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ لیکچر اچھے سے سن کے یہاں بھی جو چیزیں انڈر لائن کرنے والی ہیں ان کو انڈر لائن کریں. جہاں پر MCQ بن سکتا ہے وہاں پر انڈر لائن کریں. اور ایز یوزول جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دیتی ہوں، آپ کا آج کا ہوم ورک بھی سیم ہے، لیکن کیونکہ آج ہم نے اس کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو زیادہ آبجیکٹیو فارم میں ہم رکھ سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ نے 10 شارٹ کویسچنز بنانے ہیں اور 10 ہی MCQs. دیکھیں آپ اس سے زیادہ بنا سکتے ہیں، یہ لمٹ میں نے منیمم کی دی ہے کہ آپ اس سے کم نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں.
اور آپ میں سے جو لیکچر سنتا جائے گا بیٹا اس کا فیڈ بیک مجھے دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا فیڈ بیک نہیں آتا میرے لیکچرز بیکار ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو حکومت نے ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ بچوں کا نقصان نہ ہو, آن لائن کلاسز لی جائیں, تو بیٹا وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو کائنڈلی جب آپ اس کو سنیں, اس کو سمجھیں, انڈر لائن کریں, اس کے MCQs بنائیں, اس کے کویشچنز بنائیں, لیکن مجھے فیڈ بیک بھی دیتے رہیں. اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ آپ میرے سے پوچھیں, اور جو آپ کا کوئی سجیشن ہے, کوئی آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ چینج ہو سکتی ہے, موڈیفائی ہو سکتی ہے, آپ وہ بھی مجھے ضرور بتائیں. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.